नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे ये सूरत आल इमरान का जो है 14वां रुकू चल रहा है, तो इस पर 136 आयत से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन, कि ये वो नेक बख्त लोग हैं कि उनका बदला बख्शिश है उनके रब की तरफ से, और जन्नत है कि बहती हैं उसके नीचे से नहरें, हमेशा रहेंगे वो उसमें। व निअमा अजरुल आमिलीन, और इनमें क्या ही अच्छा बदला है अच्छे काम करने वालों का। यानी जो नेक लोग हैं जिन्होंने तौबा की, अपन अल्लाह का ज़िक्र किया, उनसे लग़ज़ियाँ ख़ताएँ हुई, उस पर फ़ौरन ताइब हो गए, अल्लाह से डर गए, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने लगे, फिर उस बात पर अड़े नहीं रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ भी फरमाता है और उनके लिए अल्लाह ताला ने अच्छा बदला भी तैयार कर रखा है। क्या है कि अल्लाह ने बख्शिशें दी, इनको बख्श दिया, उसकी गलतियाँ ख़ताएँ माफ़ कर दी उनके रब की तरफ से, और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें भी तैयार कर रखी हैं और उनके नीचे नहरें हैं, हमेशा रहेंगे वो उसमें, और अच्छा अजर है अमल करने वालों का। कद हलत मिन कबलिकुम सुनानुन फसीरु फिल अर्दी फंजुरू कैफा काना आकिबातुल मुकज़्ज़िबीन, के बेशक गुज़र गए तुमसे पहले तरीके या कायदे अरूज व ज़वाल के जो दौर गुज़रे हैं वो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं। फसीरू, फिर सैर करो तुम ज़मीन की और देखो, फंजुरू कैफ़ा काना आकिबातुल मुकज़्ज़िबीन, के अंजाम कैसे होता है जुटलाने वालों का, कि जुटलाने वालों ने किस तरह से जुटलाया अल्लाह ताला को। और इस तरह कि इन्होंने सुनान जो है ना, ये तरीक़ा को भी कहते हैं, सुन्नत की जमा भी है, सुन्नत की जमा भी है, तो ये गुज़र चुके हैं तरीके और रास्ते जो शाराए आम हो, वो तर्ज़ ज़िंदगी का हमेशा से गुज़रना तरीक़ाकार, कि उन लोगों में से आप ज़मीन पर निकले, आप इस दुनिया की सैर करें या घूमें फिरें और देखें उन कौमों के हालात का जो है वो मुशाहिदा करें, कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल का हुक्म माना है उनके हालात भी आपके सामने आ जाएंगे, और जिन लोगों ने जुटलाया है कैफ़ कान आकिबातुल मुकज़्ज़िबीन, वो भी आपको पता चल जाए कि देखें वो कौमें जिन्होंने जुटलाया उनका अंजाम क्या हुआ, किस तरह से वो लोग सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए। आपके कौमों का अरूज व ज़वाल सामने आ जाएगा कुरान और हदीस की सूरत में भी, और फिर अपने मुशाहिदे की सूरत में भी, कि आप देखेंगे कि जो नेक सालिहीन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके मज़ारात आप देख लें, उनके दरबार देख लें, उनके दरबारों पर मेले देख लें, उनकी किताबें देख लें, उनके नक्शे कदम पर चलने वालों को देख लें, गौसुल वरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, मौला अली शेर खुदा को देखें, इमाम हसन हुसैन इस्लाम को देखें, आगे औलियाए कराम को देखें, दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, पीर मेर अली शाह साहब, जिधर जिधर भी आप जाएंगे इस सरज़मीन पर आपको ज़ियारतें मिलेंगी। सही सुल्तान बहु, हर एक सरज़मीन पर वलियों के दरबार, अल्लाह के दोस्त मिलेंगे और वहाँ पर रौनकें और मेले लगे होंगे। अब उस पॉइंट पे नहीं जाना कि वहाँ पर ये होता है वो होता है, वो हर जगह कुछ ना कुछ दूसरा भी होता है, लेकिन उसमें वो बंदों का अपना हिसाब है। बाकी नेक सालिहीन लोगों ने जो काम किए, वो चिराग जला गए, जो शमें जला गए, वो दुनिया उससे फैज़ भी पा रही है और दुनिया अकीदत से वहाँ पर सलाम अर्ज़ करने भी जा रही है। लेकिन उसके बरक्स देखें कि जिन्होंने जुटलाया, अल्लाह के नबियों को जुटलाया, वलियों को जुटलाया, गुस्ताहियाँ की हैं, वो उनके अंदर देखें कि किस तरह से नाकामी और ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन के रह गई है, और वो हर तरह से ज़लील और रुसवा हो के रह गए। हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़ातुल लिलमुत्तकीन, ये बयान है लोगों के लिए और हदायत है और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। यानी ये कुरान पाक के अंदर जो कुछ बयान किया गया है, ये सब और नसीहत है किसके लिए? परहेज़गार। परहेज़गार कौन होता है? जो बचते हैं। बचते किससे हैं? हलाल की तरफ रुजू करते हैं, हराम से बचते हैं।
سچ کی طرح رجوع کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، برائی اور بے حیائی سے بچتے ہیں، حلال کی طرف آتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں، رحم کی طرف آتے ہیں، تو یہ لوگ متقی ہیں، یعنی بچتے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو، نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے۔ اب یہاں پر وہ چیز دہرائی جا رہی ہے، دوبارہ بات آ گئی ہے کہ جنگ احد کے حوالے سے، جنگ احد کے حوالے سے کہ تم لوگ جنگ احد میں جو تمہیں شکست ہوئی، اس شکست پر تم غم نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ کیونکہ اب ان صحابہ کرام کو بھی دل کے اندر یہ غم لگ گیا کہ کاش کہ ہم وہ جگہ نہ چھوڑتے، ہم نے کیوں چھوڑ دی ہے، تو یہ کس طرح سے ہو گیا۔ اس طرح ان کے مطلب دلوں کے اندر نا ایک غم ہو گیا کہ مسلمانوں کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب اور منصور رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھایا اور فرمایا کہ اگر تم سچے اور ایماندار ہو، اگر تم ایماندار ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد جب بھی باطل سے صحابہ کرام کی جنگ ہوئی تو صحابہ ہی فتح یاب ہوئے، حتیٰ کہ ہر وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شامل، اس نے کبھی شکست نہیں کھائی، اور یہ صحابہ کرام کے مومن کامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے الفاظ سے خطاب فرمایا کہ جن سے انبیاء کو خطاب فرمایا جاتا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، اور غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ان کو مجدہ سنایا، انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ پتہ چلا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ توانا ہے۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد حیات پر کامل یقین رکھتا ہو۔ تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کا مطلب کہ جو احد کے اندر تم لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ دیکھو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہتے انگاروں پر لیٹ کر، حباب رضی اللہ تعالیٰ نے پھانسی کے تختے پر مسکرا کر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزے سے اپنا جسم گھائل کروا کر، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر جو عظیم فتح حاصل کی، وہ فقط ان کے نور ایمان، ان کی قوت یقین کا فیضان تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک امت مسلمہ ایمان اور احکام سے بہرہور رہی، ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر ان کے قدم چومتی رہی۔ ہر مارکے نے اس ارشاد باری تعالیٰ پر مور تصدیق ثبت کر دی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ بدر، خندق، حنین کے غزوات، یمامہ، قادسیہ، ناہند کے مارکے، محمد بن قاسم، طارق غزنوی، غوری کی فتوحات، اولیاء کرام کی تبلیغی سرگرمیاں اور محیر الکل کامیابیاں، عالم کے اندر جو واقعہ رونما ہوئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی کتنی حسین اور دلکش تفسیر میں ہیں۔ یہ سب انہی کا نتیجہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ پھر اِن یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین، کہ اگر پہنچا ہے تم کو زخم، پس بے شک اس قوم کو بھی پہنچا مثل اس کی، اور یہ دن ہے باری باری آتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور جان لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑا تم میں سے جو گواہ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور پکڑے تم میں سے گواہوں کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ فرمایا کہ
جو تمہارے دل کے اندر غم ہے کہ ہم احد کے اندر ہار گئے، ہمارا نقصان ہوا، بہت ساری بڑی شہادتیں ہو گئیں، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئیں، اور بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم بہادر جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کی بھی شہادت ہو گئی، تو یہ دل کے اندر ایک بوجھ اور ایک غم تھا۔ تو رب کریم نے آیتیں نازل فرمائیں کہ تم کو اگر زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی تو زخم پہنچا تھا، کب؟ بدر میں۔ بدر میں تم لوگ جیت گئے تھے تو وہ لوگ ہار گئے تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، تمہاری تعداد کم تھی، لیکن اس وقت تم جیت گئے، تو اس طرح ان کو بھی تو ایک زخم لگا، یعنی شکست کا زخم تو ان کو بھی لگا تھا، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ پھر سے نئے جنگ کی تیاری میں لگ گئے، انہوں نے پھر تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو تم لوگ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بڑھایا، تم لوگ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ یہ دن تو ہیں کہ پھرتے ہیں باری باری، فتح شکست چلتی ہے لوگوں کے درمیان، یہ سلسلے جاری رہتے ہیں، اور جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے ان کو بھی، اور بنا لے تم میں سے کچھ گواہ بھی، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی جان لے، اور تم میں سے گواہ بھی پکڑ لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ لے کہ جو ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب دیکھ لے یہ کہ اللہ تو دیکھتا ہی ہے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ جان لے، یہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے میں سے شہادت پکڑی، یعنی جو بچ گئے، غازی ہو گئے، جو مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن یہ ظاہر کرنا ہے ابھی کہ اس گمسان کی جنگ میں کون شہید ہوا، کون غازی ہوا، کون عبداللہ بن ابی منافق کا آدمی تھا اور کون ادھر تھا، وہ بھاگ گئے، یہ کون، تو سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ حق والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، کوئی غازی ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، تو اس لیے ان کو ابھی میں نے ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی جاننا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، تو یعنی جاننا ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رستے پر چلے ہیں، ان کو بھی یعنی ظاہر کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے کبھی دوستی نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ خالص کر کے بتا دے کہ یہ خالص وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور دین کی سربلندی پر قربان کر دی۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، یعنی ایمان والوں کو خالص کر کے بتا دے کہ یہ ہیں، اور جو کافر ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، پھر اہل ایمان کو، اور یہ اہل ایمان قیامت تک کے لیے، سب کے لیے یہ ارشاد ہے، اس خاص نزول اس وقت تھا، اور طلاق اس کا جو ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا اس آیت کا۔ فرمایا کہ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور جانا ہی نہیں، کہ صبر کس نے کیا، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یعنی جو ایمان والے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا نہیں، یعنی جانا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، کہ یعنی ان کو پرکھ لے، ان کو الگ کر لے، کچھ پر آگے کو مخالص کر دے گا ان کو، کہ جنہوں نے جہاد بھی کیا تم میں سے، اور یہ بھی دیکھنا کہ صبر کس نے کتنا کیا ہے، تو اس کی جماعت کو بالکل خالص کر دی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور البتہ تم آرزو کرتے ہو موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، اور تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ اپنی موت کو کی تمنا کرنا کہ ہم شہادت میں جائیں گے، ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی، کچھ نے تمنا کی، تو شہادت کی تمنا اچھی بات ہے، مگر عام موت کی تمنا کرنا اچھی بات نہیں ہے، موت کے لیے نہیں، بلکہ جتنی زندگی ہے اس پر اچھے کام کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ پھر دیکھا تم نے اس کو، یعنی پھر جب جنگ کا میدان ہوتا ہے
تو وہاں موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کو کمی پیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا سینہ اس قرآن کے نور سے اور قرآن والے کے نور سے روشن اور منور کرے اور ہمیں صحیح دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو بہنیں سنتی ہیں پڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے اور سب ہماری بخشش کے لیے دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔